السلام علیکم ناظرین، ہمارا چھوٹا پروگرام فوکس ऐं मां आहियां ज़ोहिब ज़रदारी। नाज़रीन, मुहर्रम हराम जा ॾियारा आहिनि ऐं सॼी दुनिया में सॼी बल्कि काइनात जेका आहे उहा शहीदनि जो करबला जा जेके शहीद आहिनि उन्हनि जे ग़म खे मल्हाए रही आहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं साथियुनि जी क़ुर्बानीनि ते ॻाल्हाए पियो वञे, उन ते रोशनी पई थी वञे, उन जो ज़िक्र थी रहियो आहे हर गली में ऐं हर जॻह ते। ईअं ई महसूसु थी रहियो आहे त हीउ जेको हर जेका धरती आहे, जेका सॼी सरज़मीन आहे, उहा करबला आहे ऐं हर ॾियारो जेको आहे उहो आशूर जो ॾियारो आहे। करबला जे शहीदनि जे ॾियारनि जे मुनासिबत सां, मुहर्रम हराम जे मुनासिबत सां अॼु कोई असांजो प्रोग्राम आहे। असां करबला जे फ़लसफ़े ते ॻाल्हाईंदासीं, इमाम हुसैन साथियुनि जी क़ुर्बानीनि ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं करबला छो पेश आई ऐं करबला अॼु जी दुनिया में करबला जो जेको मक़सदु आहे उहो छा तक़ाज़ा करे पियो, छा अॼु जो जेको इंसानु आहे, अॼु जो जेको मुस्लमान आहे उन करबला जे फ़लसफ़े खे सम्झी सघियो आहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं साथियुनि जी क़ुर्बानीनि खे सम्झी सघियो आहे ऐं ख़ुदि अॼु जे दौर में इंसानियत खे केतिरी ज़रूरत आहे करबला जे फ़लसफ़े खे पंहिंजो करण जे, उनखे अपनाइण जे लाइ। इन ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। डॉक्टर अलामा शबीर हसन बिस्मी साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि, उन सां गुफ़्तगू कंदासीं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक सादा सा सवाल है, आगाज़ में ये पूछता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि फ़लसफ़ा करबला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़े करबला को समझने के लिए इस्लाम के बुनियादी उसूल को समझना होगा। इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खालिक है जो वहदहू ला शरीक है, और उसने 1,24,000 अम्बिया को भेजा और नबूवत के सिलसिले के ख़ात्मे पर इंसान की हिदायत के लिए इमामत के सिलसिले को जारी रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि इंसान अपने इख्तियार से अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना रब माने और अपने इख्तियार से अल्लाह सुब्हानहू तआला की बंदगी को कबूल करे। यही पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में भी दिया है कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब ये सिलसिला ख़त्म नबूवत के बाद भी आगे बढ़ा, विसाल रसूल अकरम के साथ भी आगे बढ़ा, लेकिन विसाल रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 50 साल बाद सूरत हाल ऐसी बन जाती है, एक ऐसा शख्स हुकूमत पे बैठ जाता है, उसको हाकिम बनाया जाता है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़बान में फासिक है, फाजिर है, खुलेआम बुराई करता है, शराब पीता है और वो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन के नवासे से कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी के कौल के मुताबिक जन्नत के जवानों का सरदार है। इससे क्या अक्स कर रहे हैं? इससे ये अक्स कर रहे हैं कि जो मकसद इस्लाम लेकर आया था उस मकसद से गाड़ी कहीं और निकल गई थी। मकसद था इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू तआला की बंदगी की तरफ ले जाना और जो जो बुराइयां उनसे दूर रहना। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो नवासे रसूल ने, जैसे कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम से वादा किया था कि अगर कोई वक्त आया दीन पर तो मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत को अगर हम देखने जाएं तो कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर आपकी फ़जीलत बयान की गई है। एक मिसाल आयत तथहीर है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। एक मिसाल आय मुबाहिला की है कि जिसमें हुज़ूर अकरम सिर्फ अपने साथ 4 लोगों को लेकर गए, अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, अपने दामाद चचाजाद भाई जो नफ्स रसूल है उनको लेकर गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लेकर गए, इमाम हुसैन। हुज़ूर अकरम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, फिर भी और किसी को नहीं लेकर गए ताकि बताएं कि जब दीन पर वक्त आए तो आप इनकी तरफ देखें कि क्या करते हैं। अब जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी अज़मतों को इतना बयान किया और दीन पर वक्त आया तो आपने मदीना में आराम से बैठना पसंद नहीं किया, आपने कहीं पहाड़ों में जाना पसंद नहीं किया, आप मक्का तशरीफ़ लाए और मक्के में मुसलमानों को याद दिलाया कि देखो इस्लाम ये है, तालीमात इस्लाम ये है, इंसानियत इस तरह से अल्लाह ताला की बंदगी में आगे बढ़े ताकि ये दुनिया एक खूबसूरत गुलदस्ता बन जाए अल्लाह ताला के बंदों का। लोगों ने नहीं सुना।
امام حسین علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ تمہیں یہاں احرام کی حالت میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی کو ضائع بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پیغام پوری طرح سے پہنچے۔ آپ نے 8 ذی الحج کو، امیجن، نواسے رسول 8 ذی الحج کو حج کرنے عرفات جانے کے بجائے، کیونکہ 8 کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، پانی بھرا جاتا تھا، اور عرفات کی طرف بعض منی جاتے تھے، رات ٹھہرتے تھے، اور پھر صبح عرفات کی طرف جاتے تھے۔ بالآخر 9 کو عرفات جانا چھوڑا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ چند لوگوں کا جو بنی ہاشم کے سردار اور نواسے رسول، جنت کے سردار، لے کے جا رہے، اور لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام علیہ السلام کوفے کی طرف پہنچتے ہیں اور پھر کربلا کی طرف پہنچتے ہیں۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو راستے میں کہا جاتا ہے، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ہم آپ کو بھلامن کرتے ہیں، جیسے ہماری قدرت زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ مت جائیں، آپ مارے جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا جائرا، میں شرارت اور فضول کاموں کے لیے، ظلم کے لیے نہیں نکلا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی، میں امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ فلسفہ کربلا یہاں سے واضح ہوتا ہے۔ میرا ارادہ امر بالمعروف ہے، میرا ارادہ نہی عن منکر ہے، اور میں صرف اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہاں تک میں آیت پڑھتا ہوں، وقت ہمارا کم ہے کہ تم میں سے ایسی امت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اور الگ الگ جگہوں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے۔ تو امت میں وصال رسول اکرم کے 50 سال کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلنا پڑا، اور آج امت میں اس سے کئی ہزار گنا تبدیلی آ گئی ہے۔ تو نواسے رسول تو نہیں ہے، لیکن ان کی سیرت تو موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، لیکن ان کی سیرت تو موجود ہے۔ مولا کائنات سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی سیرت تو موجود ہے۔ امام حسن بھی اسی، اور وہ سیرت قرآن مجید کے حکم کے مطابق۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا جو معاشرے میں فسق و فجور ہے، جو فساد ہے، جو بے حیائی ہے، اس کا مقابلہ قرآن اور اہل بیت۔ حضور اکرم نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، جب تک ان سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث آگے بھی بڑھتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں شہید ہو کے بتا رہا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے، بعد میں بھی مزید بات کروں گا، طولانی نہ ہو جائے، ضرورت پڑے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے گردن بھی کٹانی پڑے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز جس طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ کہا تھا نا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو ایک معیار بتا دیا۔ اور آج کے دور میں جب آج دنیا میں اس طرح کے معاملات، اب آپ خود بھی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اس سے کہیں زیادہ 1000 گنا تبدیلیاں آ گئی ہیں ہمارے اس معاشرے میں، اس معاشرے میں اس نظام کو نافذ کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے؟ کیونکہ ویسے تو چلے ٹھیک ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور پھر کربلا کے بعد جو 50 سال ہیں اس میں تبدیلیاں ہوئیں، لیکن جب کربلا آ گئی تو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ جو حسین کی طرف ہے وہ حق کی طرف ہے، اور جو باقی یزید کی طرف ہے وہ باطل کی طرف ہے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ کتنے کس کی طرف ہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب حق کس طرف ہے۔ تو جب طے ہو گیا کہ کربلا میزان بن گیا اس دن، اب اس میزان کو قیامت تک لے کر چلنا کس قدر ضروری ہے؟ کیونکہ اب تو طے ہے کہ جو حسین ہے وہ حق ہے اور جو حسین کے مخالف ہے وہ باطل ہے۔ اب اس حق کو نافذ کیسے کیا جائے اس نے پورے دنیا میں؟ بہت ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے، اور واقعاً پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مطالعات اور سوشل سٹڈیز میں بڑی آپ کی ایک ریسرچ ہے۔ ملاپ قرآن اور اہل بیت ہے۔ قرآن سے جب تک ہم متمسک نہیں ہو جائیں گے عملی زندگی میں، دیکھیں آج ہمارے زندگی میں قرآن مجید ہے، لیکن ایک تکلف، تعارف، تبرک، انتقال ہو گیا تو فاتحہ، سورہ یاسین، قرآن ختم۔ تبرک کے طور پر ہے، تدبر کے طور پر نہیں ہے، تفکر کے طور پہ نہیں ہے۔
جب تک امت مسلمہ قرآن مجید کو اپنا مقام نہیں دے گی، اہل بیت علیہ السلام کو اپنا مقام نہیں دے گی. میں یہاں پر آپ کے چینل سے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، خاتم الانبیاء والمرسلین کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، اہل بیت علیہ السلام کا بھی مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، اصحاب کرام کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا کسی سے. اور اس کے بعد وہ لوگ جو مکے میں آزاد کیے گئے طلقاء، وہ اپنی جگہ پر حیثیت رکھتے. ہماری کنفیوژن یہ پیدا ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو رکھ لیا اپنے تبرکات کے طور پر، اہل بیت کا مقابلہ شروع کر دیا اصحاب کرام کے ساتھ، اور طلقاء کو بھی وہی اہمیت دینے لگے جو اہل بیت اور اصحاب کرام. مطلب یہ تقابل بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں، اللہ کی عظمت، اللہ اکبر، رسول کی رسالت اپنی جگہ پر اور خاتم الانبیاء والمرسلین، پھر قرآن مجید نے جس کو اہمیت دے دی وہ اس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا. یہ درجہ بندی تو قرآن شریف بتا رہا ہے نا، ہمیں اب خود درجہ بندی کی ضرورت نہیں ہے. بتا رہا ہے، سورہ رحمان میں بتا رہا ہے، آیہ مباہلہ میں بتا رہا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس آیات. وہ جب ہم ایک ایک کر کے ہر ایک کا مرتبہ بتاتے رہیں گے تو چیزیں بہتر انداز میں سامنے آتی رہیں گی. خود اصحاب کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا کتنا احترام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر کے فرزند آ کے کہتے ہیں کہ بابا اس نے تو ہمیں غلام زادہ کہا ہے، امام حسین علیہ السلام نے یا امام حسین علیہ السلام نے کہا جلدی کاغذ لے جا لکھوا لا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصحاب کرام اہل بیت کا کیا احترام کر رہے ہیں. پھر ہم آ کے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں طلقاء کو اوپر لاتے ہوئے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. طلقاء کون تھے کہ جو فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے. اذهبوا انتم الطلقاء، اب تم میں نے آزاد کر دیا، جاؤ اب میرے سے زیادہ مت بھیڑو. جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جنگیں لڑی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جنگ بدر میں قربانیاں دی، جنہوں نے جنگیں، یعنی میں بولتا جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہی طلقاء کے ایک لیول میں یزید آ جاتا ہے، اور اس یزید نے تخت پر بیٹھ کر جو کام کیا ہے اس سے اسلام کی گاڑی بالکل ہی خالی ہو گئی. اور اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو پہچانا. ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا کوفہ والے امام حسین کو دعوت نہیں دیتے تو نہیں نکلتے؟ بابا امام حسین علیہ السلام نے فرما دیا، وہ جو آپ فرما رہے ہیں قول، وہ امام حسین علیہ السلام سے مدینہ میں بیعت مانگی گئی. کہا کس کے لیے بیعت؟ کہا یزید کے لیے. دارالامارہ میں کہا گیا. ہم نے کہا بیعت کی بات ہے تو پبلک میں ہونی چاہیے، ووٹ کاسٹنگ پبلک میں. وہ شخص جس کو رسول اکرم نے اس کے باپ کے ساتھ مدینہ بدر کیا ہے، وہ مدینہ میں کیسے آیا؟ کوئی تحقیق تو کرے نا. میں کسی کی بےاحترامی نہیں کرتا، لیکن ایک تاریخ تو ہے. تاریخ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ شخص امام حسین سے کہتا ہے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ آپ سکون سے رہیں. یہاں امام علیہ السلام نے بازار میں جلوہ دکھایا، انا للہ و انا. اب جیسے مثلا مجھے فون آیا اور میں کہوں انا للہ، آپ فوراً کہیں گے مولانا خیریت تو کہاں وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہاں وہ پانی میں ڈوب گیا. امام علیہ السلام نے بھرے بازار میں کہا انا للہ، خاتم الانبیاء والمرسلین کا نواسا ہے، آج کا سید نہیں، آج کا سید کا بھی احترام آپ سے، لیکن وہ وقت کا امام ہے، سادات کا احترام ہے، آج بھی احترام ہے. میں ایک پروگرام میں تھا عید غدیر کے، اس میں تو ایک اہل سنت کی مفتی نے بہت پیارا جملہ کہا کہ آج بھی سید ہے تو اس کی جوتی اور میرا سر. تو یہ تو رسول کے نواز ہیں. ان کنفیوژنس کو دور کرنا پڑے گا. رسول کے نواسے جب کہہ رہے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر کوئی بازار میں متوجہ ہو گیا. کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ اصحاب کرام تھے، تابعین تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا وعلی الاسلام السلام. اب جملہ دیکھیے، اسلام پر فاتحہ پڑھ لو، اسلام کو خداحافظ کہہ دو. اذا بولیت الامت براع مثل یزید، کہ جب امت کا سارا کنٹرول دے دیا جائے یزید جیسے کے ہاتھ میں. وہ یزید رجل فاسق فاجر، یزید رجل ہے جو فاسق و فاجر ہے. مولن بالفسق، کھلے عام فسق کرتے. دیکھیں اسلام میں نا اگر کوئی غلط کام چھپ کے کر رہا ہے نا
کسی کو حق نہیں چھپ کے جا کے دیکھے وہ کیا کر رہا ہے, ویڈیو بنائے, وہ بندہ وہ جانے, اللہ جانے, وہ تو لیکن اگر بازار میں کر رہا ہے, حتیٰ میں بیمار ہوں اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں اور مجھے روزہ معاف ہے, میں پبلک میں کھا نہیں سکتا ہوں, مجھے 30 کوڑے مارے جائیں گے, کھاؤ تو گھر میں بیٹھ کے چھپ کے کھاؤ, کسی کے روزہ دار کا ماحول. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کھلا عام فسق کرتے, یہ تو شارب الخمر ہے. اور بھی باتیں کی جو میں چینل پہ نہیں بیان. مثلی لایو بایو مثل, جو ہم تک حسین جیسا, حسین نہیں, حسین جیسا یزید جیسے کی بھی بیعت نہیں کرے گا. تو آپ کو جملہ مجھے یہاں تک لانا پڑا ہے آپ کے جملے کو آگے بڑھانے کے لیے, کہ قیامت تک ایک لکیر کھینچ دی کہ میرے جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. میں کشمیریوں کو آج دیکھتا ہوں کہ کشمیری امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر چل رہے ہیں اور یزید یعنی مودی جیسے کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں فلسطینیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آج اتنی شدت کے ساتھ حملہ کرنے والے کیا کہتے ہیں نیتنیاہو اور امریکہ اور یورپین یونین, مظلوم فلسطینیوں کو دیکھیں, 40,000 سے زیادہ شہداء ہیں. پھر میں کب کا سوال آئے گا تو کشمیر اور فلسطین اور کربلا کا بھی موازنہ کروں گا. کھڑے ہوئے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا احترام ہے ان کے دل میں کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہو, مظلوم کی حمایت کرو. اور ہمارے لیے بھی یہی درس ہے. بریک کا وقت تو ہے ناظرین, بریک جو وقت ہے, بریک ہم پہ علامہ صاحب سے گفتگو سے جاری رہے. پروگرام ایک بیر و بیر بھلی کار اصل کر علامہ شبیر حسن مسمی صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب ایک اور اہم جو بات ہے, کیونکہ وہ میں کربلا سے اور پھر آج کے دور کو اس میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا. جب یہ یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے پہلے اس وقت کے عالم دین کو خریدا, مفتی کو خریدا, وہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے تھے ان کو خریدا. حتیٰ کہ خریدا تو اس سے پہلے بھی گیا تھا, جو مولا علی کے خلاف بھی جو باتیں ہوتی تھیں, لیکن پھر اس پہ تو پراپرلی ورک کیا گیا کہ فتوے دیے گئے. امام حسین کے خلاف فتوے وہ اس وقت کا مفتی اور مولوی بیٹھ کے دے رہا ہے. ممبر جو ہے اور وہ جو عالم ہے اور جو وہ مفتی ہے وہ بھی اس وقت اسلام کے خلاف بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا. اس نے بھی تفرقے کی بنیاد ڈالی, تفرقے کو بڑھاوا دیا. آج کے دور میں اس ممبر پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس عالم دین پر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس تفرقے کو روکے, حسینیت کے پیغام کو واضح کرے اور یزیدیت کے کردار کو واضح کرے. یہ نہ ہو کہ آج کا بھی مفتی اور آج کا بھی عالم, آج کا ممبر بھی وہ حسین کی بھی بات کر رہا اور یزید کی بھی بات کر رہا. بہرحال پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کن چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھا ہے. دیکھیں, ممبر کے مس یوز کو پہلی بار ہم دیکھتے ہیں جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر لعن کی جاتی ہے. میں نام لیے بغیر واقعہ بتاتا ہوں. شام میں حاکم شام ایک صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ آپ نماز جمعہ میں نہیں آتے ہیں. سنن نسائی میں واقعہ موجود. اور بھی صحابی رسول نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کہا نہیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ مجھے نہ بتائیں. تو کہا کہ جس کی 3 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت میری ہوتی تو میں 100 لال بال والے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا. پہلی فضیلت رسول کے داماد. دوسری فضیلت کہ جن کو رسول اکرم نے اپنا نفس قرآن مجید کے ساتھ بیان فرمایا. تیسری فضیلت جنگ کیا کہتے ہیں خیبر میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ کل پرچم دوں گا, رجل کو کرار غیر فرار, وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور پھر ایک جملہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. یہ صحابی رسول اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائیں, کہا کہ پوری رات ہم تڑپے ہیں کہ اگر پرچم ہمیں مل جائے تو. سند مل رہی تھی, نہیں صرف سند مل رہی تھی, ایک سند مل رہی تھی کہ فتح کر کے آئے گا, مرد ہوگا, دوسری طرف مرد ہے, فرار نہیں ہے, قرار ہے, غیر فرار میرے نزدیک ہے. اور جو فائنل سند مل رہی تھی وہ سند یہ تھی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا. ان 3 میں سے ایک بھی اگر مجھے صفت ملی ہوتی تو میں 100 لال بال. ایک مثال دی جاتی, تم ممبر پہ جمعے کے خطبے میں اس پہ لعن کرواتے ہو, میں اس میں بیٹھوں. یعنی ممبر کا مس یوز کہاں سے شروع ہوا؟ مس یوز کرنے والے تو کیا, سننے والے کیوں خاموش ہیں؟ وہ یا لالچ یا ڈر, فوراً آ جاتے ہیں. آج کربلا میں بھی یہی کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے دیے گئے. ممبر کو خریدا گیا اور سننے والوں کو ڈرایا گیا یا لالچ دیا گیا. آج بھی دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ اگر قرآن اور
اہل بیت علیہ السلام پر عمل کیا جائے تو کسی کے باپ میں ہمت نہیں ممبر کو خرید سکے. صحیح. آج ممبر پر ایک تعداد اتنے خوبصورت، میں مسلک میں فرق کا قائل نہیں ہوں، میری بات تمام مسالک کے لیے، چاہے آپ اہل حدیث کہہ دیں، دیوبندی کہہ دیں، چاہے آپ بریلوی کہہ دیں، چاہے دوسرے مسالک کہہ دیں جن کو ہم مسلمان مانتے ہیں. جو مسلمان نہیں مانتے ان کی میری بات نہیں ہے. اہل تشیع کہہ دیں. اگر کربلا کو اپنے لیے مشعل راہ بنا دیں، کیونکہ آپ کے لیے زیادہ موت ہے، ہاں، موت کے علاوہ زیادہ ڈر یہ سب سے یہی رہتا ہے. وہ یہی ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت. ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، میں بند الفاظ میں بتا رہا ہوں. ایک بوڑھا آدمی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کسی زمانے میں بہت طاقتور تھا. اس بوڑھے آدمی کو اس کا بیٹا دھکے دے کے نکال رہا ہے، بول رہا ہے پولیس والوں کو لے جاؤ اس کو. جو کسی وقت میں خدا سمجھتا تھا خود کو، کیا سمجھتا تھا کیا تھا. میرے لیے عبرت نہیں ہے. اگر میں زندہ بچ گیا اور میں اسی طرح سے اس طرح کی اگر دیکھنی کام ہے کرتا تو رہا، آنکھیں تو سامنے. سامنے. دیکھیں موبائل سے اچھی بھی سب چیزیں آ جاتی ہیں ہاں. کہ دیکھو عبرت حاصل کرو. کہ اگر میں کبھی فرعون بن کے گھوم رہا تھا تو آج مجھے بیچارہ بن کے دھکے دیے جا رہے. اور یہ تو دنیا کی ذلت. علماء، خطباء، ذاکرین یہ جان لیں، یا آپ حسینی ہیں یا آپ یزیدی. اس سے کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اگر حسینی ہے تو سختی بھی برداشت کرنی پڑے گی، تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑے گی. حق دیکھیں، آج معاشرہ چینلز میں بھی پرابلم ہے، اشتہاروں میں بھی پرابلم ہے، ڈراموں میں بھی پرابلم ہے، سوشل آج معاشرہ برائی کی طرف تیزی سے دوڑ گیا ہے. اس لیے کہ آج میں نے ممبر سے بات نہیں کی ہے، آج میری شادیوں میں ناچ گانا آ گیا ہے. اور کسی ایک عالم دین نے بہت خوبصورت جملہ کہا، یہ تو حسین ابن علی کا شکر ادا کرو، کا شکریہ ادا کرو، ورنہ بات بہت گندی ہے لیکن میں بولوں گا، ورنہ ایک مولوی نکاح خان آتا، بہن بھائی کا استغفر اللہ نکاح پڑھتا اور چلے جاتے اور سب خوشی مناتے. یہ حسین ابن علی کا احسان ہے. تو آج ہم اہل بیت علیہ السلام کے احسان پر صرف اتنا کر لیں کہ کم از کم دین کو سمجھ کر دین کی مخالفت نہ کریں، ناچ گانوں سے دور رہیں، بے پردگی سے دور رہیں، دوسرے کا حق کھانے سے دور رہیں، پڑوسی کو تنگ کرنے سے دور رہیں. جو اسلام کی تعلیمات ہیں، یونیورسل تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اصحاب کرام نے عمل کر کے بتایا ہے، معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. نہ کشمیریوں پہ ظلم ہوگا، نہ فلسطینیوں پہ ظلم ہوگا، نہ کسی اور پہ ظلم ہوگا. صحیح. اچھا، ایک اور اہم بات علامہ صاحب میں وہ کروں گا آپ سے، اور پھر ظاہر ہے اس پہ آپ کی رائے بھی اور پھر آپ کی اس پہ بات چاہیے گی. جس طرح دیکھیں کہ ممبر اس وقت بھی خریدا گیا جس طرح آپ نے بتایا، لوگوں کو ڈرایا گیا، لالچ دی گئی. اب وہ جو ممبر پر جو بیٹھا ہے وہ پیسے لے رہا ہے، وہ پھر مفتی ہے، عالم ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اور وہ پیسے لے کر وہ چیزیں بتا رہا ہے جو اسلام کے منافی ہیں. آج پھر میرا بھی عالم دین جو ہے نا، وہ میرا بھی ذاکر ہے، وہ بھی پیسے ہی لے کر بتا رہا ہے. بس یہ کہ وہ حسینیت بتا رہا ہے لیکن پیسے وہ بھی لے رہا ہے. مطلب وہ بھی ذکر کو تو وہی بیچ رہا ہے نا. پھر میں فرق کیا نکالوں دونوں، کیونکہ وہ بھی پیسے لے کر وہی بات کر رہا ہے. کیونکہ جب میں کسی سے پیسے لے لیتا ہوں پھر تو میں باؤنڈ ہو گیا کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں. یہ ویسے نظریہ بھی ہے نا غلامی کا، ملازمت کا، یہی ہے کہ جو حاکم جس کے پاس میں غلام ہوں، اگر وہ مجھے کھانا اور وہ پیسے دے رہا ہے پھر وہ جو مجھ سے کام کروائے. تو یہ بھی جو ذکر ہم بیچ رہے ہیں، ہمارا جو وہ ممبر پہ کھڑا ہوا مولوی ہے، ذاکر ہے، وہ پیسے لے کر جب ذکر کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کا بندہ بھی جو اس کے خلاف ہے وہ بھی اپنے پیسے لے کر اپنے یزید کی شان بیان کر رہا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ بہت مشکل میں ڈال دی آپ نے مجھے، لیکن اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں اس کا ایک خوبصورت جواب دوں. پیسے لینا عیب نہیں ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے. امام حسن علیہ السلام نے اپنے بچے کے استاد کے منہ میں جواہرات اور موتی بھر دیے. اگر معاشرہ ایسا ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مثبت طریقے سے بیان کرتا ہے اس کو تحفہ دیں، اس کو آگے بڑھائیں. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ نے جیسے کہا کہ انسان مجبوری میں آ جاتا ہے، اور جب مجبوری میں آتا ہے تو وہ کرتا ہے کہ جو پیسے دینے والا چاہتا ہے. تو ہمارے لیے پھر بہت بڑا سوال بن جاتا ہے کہ آیا ہم حسین کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں
یا کسی اور مقصد کے لیے ممبر پہ جا رہے ہیں. اس لیے میری تو نصیحت یہی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ انسان طے کرے, بجائے اس کے کہ انسان مطلب کاروبار بنا دیا ہے نا اس کو, بجائے اس کے کہ انسان شرط کرے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. میں ایک ذاکر جو عالم دین بھی ہے اس کی مثال دیتا ہوں. پہلے وہ طے کرتے تھے, کچھ ہم سے وہ استاد شاگردی کی محبت کرتے تھے. میں نے اظہار کیا کہ یہ طے کرنا آپ کی شان میں نہیں, اس لیے کہ آپ ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں. ویسے بھی صاحب میں کربلا گیا نا ایک بار, امام حسین علیہ السلام کے حرم سے نکلا, اللہ سب کو زیارت نصیب کرے. میں دروازے پہ کھڑا تھا اور ایک دم آپ کی بات یاد آ گئی. میں نے امام حسین سے وعدہ کیا, امام حسین آج کے بعد سے میں نے طے نہیں کرنا ہے, جو دینا ہے آپ دلوا دیجیے. میزمی صاحب یہ مطلب محرم سفر ختم ہوا تو ہم چائے پہ بیٹھے. پچھلے سال سے کئی گنا زیادہ امام حسین نے مجھے دے دیا. عطا. یہ توکل جو ہے, آپ کا ایمان کیا ہے, آپ کا توکل کیا ہے. اس لیے کہ جب آپ اپنے ایمان کے ساتھ بات کریں گے تو ایمان کی قیمت نہیں لگائیں. اسی وجہ سے تاثیر نہیں رہی. جی اسی وجہ سے آپ کی باتوں کا اثر نہیں لے رہی قوم. آپ بڑے تقریریں کرتے ہیں, بڑا درس دیتے ہیں, بڑی اصلاح کرتے ہیں, بڑے جو ہے وہ روکتے ہیں برائی سے اور نیکی کا آپ درس دیتے ہیں. اثر نہیں ہو رہا, اثر نہیں ہو رہا لوگوں پر. لوگ اس کو ہضم نہیں کر رہے, اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ منصب تو دے دیا, آپ نے اس کی قیمت لگا لی, آپ نے اس کی تاثیر آپ سے لے لی. اس وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اور میں تو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو ایک تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی, دوسرا کہ روزی دینے والی ذات اللہ ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بہت بڑی بڑی رقمیں لی ہیں, مرتے وقت ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں کہ وہ سب چلا گیا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم تو نصیحت کر سکتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کریں, آپ کی زبان میں تاثیر آئے گی اور اس کے اثر سے معاشرہ ٹھیک ہوگا. آپ کو پیسہ ملے یا نہ ملے, آپ حسینی کردار ادا کریں. ایک اور چیز بھی علامہ صاحب, کیونکہ آپ ایک بہت بڑا مدرسہ بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, یہ مدرسے مورچے ہیں اسلام کے, بے شک, تو ان کی آج کے دور میں بہت کتنی ضرورت ہے, جبکہ دنیاوی علم کے حوالے سے بھی بہت بڑی ادارے, کالجز, یونیورسٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں آ گئی ہیں. اس دور میں مدرسے کے علم کو, دینی علم کو اس نہج تک لے کر جانا کتنا بڑا چیلنج ہے, اور کس حد تک آپ کو کامیابی, میں صرف آپ کے مدرسے کی نہیں, اوورآل مدرسے کی بات کروں, ان کو کتنی کامیابی ملی, اور آپ کس طرح متوجہ کریں گے کہ آنے والے جو نسل ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کریں. دیکھیں میں نا دنیاوی اور دینی علم کے ڈفرینشیٹ کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں, کیونکہ وہ دینی علم بھی تو میں نے حبیب پبلک اسکول سے میٹرک کیا, میں نے لارنس کالج مری سے انٹر کیا, ڈاؤن مڈل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کے بعد قم گیا, 20 سال وہاں پڑھا, اجتہاد کا درجہ حاصل کیا. یہ دینی اور دنیاوی علوم نہیں ہیں, یہ علوم ہیں, ہم نے اس کو کیٹیگرائز کر. اگر دینی طالب علم دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلے نا تو وہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کر جوانوں کو گائیڈ کر سکتا ہے. اگر ہم ایک ہی طرف لے لیتے ہیں, چاہے کالج یونیورسٹی کی تعلیم لے لیں, اس میں بھی پڑھنے والے آج کوئی بہت زیادہ انسانیت کی خدمت نہیں کرتے. میرا بیٹا ڈاکٹر بن کے وہ سرجری کر رہا تھا سول جنا ہاسپٹل میں, ایک بار آیا کہ ابا میں ڈاکٹری نہیں کروں گا. میں نے کہا تجھے اتنا پڑھایا سب کچھ کہا, ابا میں ڈاکٹری نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں پہنچا, ایمرجنسی کا وہ لیڈ کر رہا تھا, میں پہنچا تو ایک مریض کی ٹیوب لگی ہوئی تھی, اور اگر کہتا میں ٹیوب نہ نکالتا وہ اس ٹیوب کے وجہ سے مر جاتا. میں نے نکالا, اللہ تعالیٰ نے جان وہ بچاتا ہے, مجھے وسیلہ بنایا. میں گیا تو میرے ڈاکٹرز چائے پی رہے تھے, ٹھاٹے مار رہے تھے. میں نے کہا تم کیا, اے یار فلاں محمد نا, ڈاکٹر محمد, ایسے تو کتنے مر جاتے ہیں. کہ یہاں سے میرا دل بہت خراب ہو گیا. نہ وہ لائن میں اس طرح سے صحیح ہے, نہ اس لائن میں اس طرح سے صحیح ہے. دونوں چیزوں کو ہمیں ملا کر, زمانے کے تقاضے, العالم بے زمان ہی لا یحجمہ اللوابق, جو زمانے کے علوم کو جانتا ہے نا, لوابس اسے پھر کنفیوز نہیں کرتے ہیں. آج کا جوان دونوں چیزوں کو چاہتا ہے. آپ دیکھ لیجیے, چھوٹی مثال دیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہوگا. آج اگر میں ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی وغیرہ وغیرہ پڑھ کے کائنات کی طرف دیکھتا ہوں
تو میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ جو ملکی وے ہے اس میں 200 ارب گیلیکسیز ہیں. کتنی ہیں؟ پھر جب میں آتا ہوں اپنی میڈیکل کی کتاب کو اب والی پڑھتا ہوں، پرانی نہیں، تو وہ کہتے ہیں تیرے برین کے اندر 200 ارب نیورون ہیں. میں کہتا ہوں یا اللہ. ایک جوان کو جب یہ میں نے بتایا نا، مولانا اگر یہ بات سچی نکل آئے نا، میں نے اللہ کا سجدہ کرنا ہے کہ تو کتنا عظیم. ہمیں چیزوں کو ملا کے چلنا ہے. نہ دینی تعلیم فقط کفایت کرتی، نہ دنیاوی تعلیم. تربیت، معاشرہ، جتنا ہم کائنات کی حقیقتوں کو لوگوں تک بتاتے جائیں گے. وہ کب بتا سکتے ہیں؟ جب مجھے پتا ہو لائٹ کی اسپیڈ کیا ہے، 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ. کب بتا سکتا ہوں؟ جب مجھے پتا ہو کہ سٹارز کی ریئلٹی کیا ہے. لیکن اگر آرگیومنٹ بھی ہو لیکن دلائل کے ساتھ ہو، دلائل، آرگیومنٹس، پھر ثبوت اور یہ سارے. لیکن اگر میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو وہ پھر آپ نہیں پڑھی ہوگی، مجھے عربی نہیں آتی ہوگی، تو میں کسی زبان کو اشارتاً تو یہ سارے علوم قرآن شریف میں موجود ہیں. اصل تو یہ اہل بیت نے سکھائے ہیں، لیکن دونوں کو ساتھ لے کے چلنے میں جو مزہ ہے. اور آج کل ہم اپنے مدارس کو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کے چلا رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ باقی مدارس بھی اس کو فالو کریں گے، اس لیے کہ اس کے کرنے سے کوئی کمی نہیں آئے گی، اور صرف ایک طرف رہیں گے تو نقصان ہونے کا چانس. اچھا علامہ صاحب، آخر میں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آخری ایک میرا سوال ہے. مجھے بھی ایک شرف حاصل ہوا ہے ایک بار کربلا جانے کا. وہاں میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا بہت سارے وہ جو پینافلیکس لگے ہوئے تھے کہ حسین یجمنا. تو ظاہر عربی مجھے نہیں آتی، نہیں حسین یجمنا مطلب حسین نے مجھے جمع کیا، یجمعنا. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے بھی پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے حسین. تو جب امام حسین اپنے فلسفے اور قربانی سے ایک جگہ پہ سب کو جمع کر لیتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں تو وہ حسین کی مجلس اب ماشاءاللہ ہوا ہے کہ اب ہم دوسرے لوگ جو ہیں مسالک کے وہ آ رہے ہیں. یہ بھی ہم اس کو اس طور پر استعمال کریں کہ جو بھی ہو وہ حسین کی مجلس میں آئے، کیونکہ وہ حسین ہی سب کو یہاں جمع کرے. بہت اچھے آپ نے سوالات کیے ہیں، جزاکم اللہ خیرا، اور اللہ آپ کو پھر سے زیارت نصیب کرے. حسین یجمعنا علی توحید. امام حسین نے ہمیں جمع کیا توحید پر، اور توحید کا لازمہ رسالت، اور رسالت کا لازمہ اہل بیت ہے، قرآن ہے. وہ جس سے پہلے والا آپ کا سوال تھا، اس مدرسے سے پہلے والا، اس سوال میں مشکل یہ تھی کہ میں جتنی چٹپٹی گفتگو کروں گا اتنا مزہ آئے گا، اتنا پبلک کو کرے گی. اللہ مجھے معاف کرے. مجالس دلوں کو جوڑنے کے لیے. غیر مسلمان، دیکھیں ہمارے ہاں ایک چیز واضح کرتا چلوں، مسجد جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کے لیے. بعض مرتبہ واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں امام بارگاہ علی رضا میں، امام بارگاہ نہیں، مسجد علی رضا، مسجد حیدری. امام بارگاہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہندو بھی آ جائے، کوئی نجاست میں بھی، اللہ مثلا اللہ معاف کرے، ادھر مسجد میں نہیں جا سکتا. تو امام بارگاہ کا فلسفہ یہ ہے، یا امام باڑے کا فلسفہ یہ ہے، سب کو لاؤ، سب کو. یہاں مطلب مذہب نہیں ہے، یہاں انسانیت کی بات یہاں ہوتی ہے، انسانیت ہے، اور پوچھا ہی نہیں جاتا کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب جب کوئی سننے آیا ہے اور میں ٹونٹ کر دوں گا، وہ کل نہیں آئے گا. یا آپ کے چینل کو میں ٹونٹ کر دوں، آپ میرے نام پہ کراس لگا دیں گے، بولیں گے یہ تو میری انسلٹ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ قرآن مجید کے حکم کے مطابق ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، مثبت طریقے کے ساتھ، اور شائستگی کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ، شائستگی کے ساتھ. اور اگر بحث بھی ہوتی جادلہم باللتی ہے احسن، آپ کا پوائنٹ مجھے اچھا نہیں لگا، سمجھ نہیں آیا، ایک مثبت طریقے سے کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے اگر اس کو ہم یوں سمجھیں تو دین جوڑنے کا نام ہے، دین توڑنے کا نام نہیں ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے آپ کا بھی شکریہ، دھرتی ٹی وی کے ذمہ داروں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے.